अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिम कॉर्बेट की शिकारियात सीरीज़ की एक कहानी जिसका नाम है चौगढ़ के शेर। इसे कहानी के बजाय रुदात कहना ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि ये सब सच्चे वाक़यात हैं, कोई मन घड़त या महज तख्लीकी नौयत की कहानी नहीं है। तो चलें शुरू करते हैं। मशरकी कमाऊं का एक बड़ा नक्शा मेरे सामने दीवार पर आवेज़ा है जिस पर मुतअद्दिद क्रॉस के निशानात लगे और हर निशान के नीचे तारीख़ लिखी है। ये निशानात उन मकामात के हैं जहां और जिस तारीख़ में चौगढ़ के आदमखोर शेर ने इंसानों को हलाक किया था। उन निशानात की तादाद 64 है। मैं उन निशानात की तादाद के सही होने का दावा तो नहीं कर सकता क्योंकि इनके अंदराज करने का सिलसिला मैंने 2 साल तक जारी रखा था, मगर इस दौरान हलाक होने वाले इंसानों की सही तादाद मुझे फ्राहम नहीं की गई थी। इसके अलावा वो अशख़ास जो ज़ख्मी होने के चंद दिन बाद चल बसे थे उनका भी इस नक्शे में अंदराज नहीं था। पहला निशान 15 दिसंबर सन 1925 का है और आखिरी 21 मार्च सन 1930 का, और 2 निशानों के दरमियान तवील तरीन फासला शमाल से जनूब की तरफ 50 मील और मशरक़ से मग़रिब की जानिब 30 मील है। जुमला रकबा 1500 मील है जो बर्फ़पोश पहाड़ों से लेकर मौसम गर्मा की तपती हुई वादियों तक फैला हुआ है। इस रकबे में चौगढ़ के शेर ने तूफ़ान बर्पा कर रखा था। इस तूलो अर्स में मुख्तलिफ़ कामत के गांव फैले हुए हैं जो 1 या 2 ख़ानदानों के चंद अफराद से लेकर 100 या इससे ज़्यादा आबादी पर मुश्तमिल है। इन देहातों को एक दूसरे से मिलाने के लिए पगडंडियाँ हैं जो देहातों के मतवातिर इस्तेमाल से सख्त हो गई हैं। उनमें से चंद पगडंडियाँ घने जंगलों के दरमियान से गुज़रती हैं और जब आदमखोर उनको इस्तेमाल करना नामुमकिन बना देता है तो आपस में रब्ता कायम रखने का वाहिद तरीका बावाज़े बुलंद एक गांव से दूसरे गांव में ख़बरें पहुंचाने का रह जाता है। ये इस तरह के एक शख्स किसी नुमाया टीले या चट्टान पर खड़े होकर या मकान की छत से मुत्तसिल गांव के बाशिंदों की तवज्जो मबजूल कराने के लिए खूब ज़ोर से चिल्ला कर कू की आवाज़ निकालता है, और जब इसके जवाब में दूसरी तरफ से भी इसी किस्म का जवाब मिलता है तो पूरी आवाज़ से ख़बर पहुंचा दी जाती है। और जुमला देहात में ख़बर रसानी का यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत कलील अरसे में मीलों तक फैले हुए देहातों में इत्तला पहुंचा दी जाती है। फरवरी सन 1929 के एक ज़िली इजलास में इस शेर को हलाक करने की ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई। उस ज़माने में कमाऊं के इस्लाह में 3 शेर सरगर्म अमल थे, लेकिन चूँकि सबसे ज़्यादा तबाही चौगढ़ के शेर ने मचा रखी थी इसलिए मैंने पहले उसी से निमटने का तहैया किया। हुकूमत की जानिब से जो नक्शा मुझे फ़राहम किया गया था और जिसमें क्रॉस के निशानात और उनके नीचे तारीख़ें दर्ज थीं, उसे देखने से मालूम हुआ कि सबसे ज़्यादा तबाही उस शेर ने काला आगार के शुमाल और मशरक़ के उभरे हुए हिस्सों में मचा रखी थी। 40 मील लंबे इस रकबे की ऊंचाई 8500 फुट तक जाती है और बुलंद हिस्सों पर घने जंगल है। महकमा जंगलात की तामीर की हुई एक सड़क पहाड़ के सतही हिस्से के सहारे मीलों तक शाबलूत और सदाबहार किस्म की झाड़ियों के घने जंगलों के दरमियान से गुज़रती है और बाज़ मकामात पर जंगलात और ज़रई ज़मीनों के दरमियान बाड़ का काम देती है। एक मकाम पर पहुंचकर इसकी शक्ल फंदे की मानद हो जाती है और इस फंदे के दरमियान काला आगार के महकमा जंगलात का डाक बंगला है और मेरी मंजिल मकसूद यही डाक बंगला था। मैं 4 दिन के सफ़र के बाद 4000 फुट की मुश्किल चढ़ाई चढ़कर अप्रैल सन 1929 की एक शाम वहां पहुंचा।
اس علاقے کا آخری انسان جس کو شیر نے ہلاک کیا تھا وہ 22 سال کا جوان تھا جو مویشی چراتے ہوئے مارا گیا تھا۔ میرے اس ڈاک بنگلے میں پہنچنے کے دوسرے دن صبح اس لڑکے کی نانی مجھ سے ملنے آئی۔ اس وقت میں برآمدے میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ آدم خور نے بغیر کسی اشتعال کے اس دنیا میں اس کے واحد رشتہ دار کو لقمہ اجل بنا دیا تھا۔ اس کی پیدائش سے آخر دن تک اس لڑکے کی زندگی کے حالات اور خوبیاں بیان کرنے کے بعد اس نے پراسرار طریقے پر مجھ سے کہا کہ اس کے پاس دودھ دینے والی 3 بھینسیں ہیں اور اس کی خواہش ہے کہ میں ان تینوں بھینسوں کو شیر کو ہلاک کرنے کے لیے بطور چارہ استعمال کروں۔ ان تینوں بھینسوں کی قربانی دے کر کم از کم اس کو یہ تسکین تو ہوگی کہ اس نے اپنے نواسے کے مارے جانے کا بدلہ لے لیا۔ چونکہ یہ بھینسیں کافی بڑی تھیں اس لیے میرے لیے بیکار تھیں۔ انکار کر کے اس غریب کی دل آزاری بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں 4 بھینسیں اپنے ہمراہ نینی تال سے لایا ہوں۔ اگر مزید ضرورت پیش آئی تو اس کی پیشکش ضرور قبول کر لوں گا۔ اس دوران قرب و جوار کے دیہات کے مکھیا بھی جمع ہو گئے تھے۔ ان کی زبانی معلوم ہوا کہ آخری مرتبہ اس آدم خور شیر کو 10 دن پہلے یہاں سے 20 میل کے فاصلے پر دیکھا گیا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں کچھ عرصہ پہلے اس نے پہاڑ کی مشرقی ڈھلان پر ایک شخص کو ماں اس کی بیوی کے ہلاک کیا تھا۔ 10 دن پرانے پنجوں کے نشانات کی مدد سے کھوج لگانا بے سود تھا۔ مکھیاؤں سے مفصل بحث کے بعد میں نے طے کیا کہ میرا ڈلکانیہ گاؤں جانا زیادہ کارآمد ہوگا جو پہاڑ کے شمالی ڈھال پر واقع تھا اور کالا آگار سے اس کا فاصلہ 10 میل تھا، اور اس مقام کا فاصلہ بھی جہاں ایک شخص اور اس کی بیوی ایک ساتھ ہلاک ہوئے تھے قریب اتنا ہی تھا۔ نقشے پر کراس کے نشانات دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ آدم خیر شیر ڈلکانیہ اور اس کے قرب و جوار کے دیہاتوں میں سرگرم عمل تھا۔ دوسرے دن صبح ناشتہ ختم کرنے کے بعد میں کالا آگار سے محکمہ جنگلات کی تعمیر کردہ سڑک پر روانہ ہوا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ سڑک مجھ کو پہاڑ کے ابھرے ہوئے حصے کے آخر تک لے جائے گی اور اس کے بعد ایک پگڈنڈی ملے گی جو 2 میل ڈھال پر چلنے کے بعد ڈلکانیہ پہنچا دے گی۔ جو سڑک پہاڑ کے سرے تک جاتی تھی وہ زیادہ تر گھنے جنگلوں کے درمیان سے گزرتی تھی اور بہت کم استعمال ہوتی تھی۔ اس امید پر کہ شاید پنجوں کے نشانات دکھائی دے جائیں میں اس سڑک کو بغور دیکھتا چلا گیا اور 2 بجے اس مقام پر پہنچا جہاں یہ سڑک چھوڑ کر مجھے پگڈنڈی پر چلنا تھا۔ اس جگہ ڈلکانیہ کے کافی آدمی میرے منتظر تھے کیونکہ کوہ کے ذریعے ان کو اطلاع مل چکی تھی کہ میں اسی گاؤں میں قیام کروں گا۔ ان کی زبانی معلوم ہوا کہ اسی دن صبح شیر نے عورتوں کے ایک گروہ پر جو ڈلکانیہ کے شمال میں 10 میل دور فصل کاٹنے گئی تھیں حملہ کر دیا تھا۔ میرے آدمی جو میرے کیمپ کا سامان لے کر چل رہے تھے 8 میل کا سفر طے کر چکے تھے، لیکن دیہاتیوں کی زبانی یہ معلوم کر کے کہ گاؤں کو جانے والی 10 میل لمبی پگڈنڈی نہایت ابتر حالت میں تھی اور بہت گھنے جنگل کے درمیان سے گزرتی تھی، میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے آدمیوں کو دیہاتیوں کے ہمراہ ڈلکانیہ پہنچا دوں اور تنہا جا کر اس مقام کا معائنہ کروں جہاں شیر عورتوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ میرے ملازم نے فوراً میرے لیے کھانا پکانے کی تیاری شروع کر دی۔ 3 بجے کھانے سے فارغ ہو کر میں 10 میل کے پیدل سفر پر روانہ ہو گیا۔ اگر حالات موافق ہوں تو 10 میل کا پیدل سفر بہت آسانی سے 2.5 گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے، لیکن حالات اس کے بالکل برعکس تھے۔ پگڈنڈی پہاڑ کی مشرقی سطح پر پیچ و خم کھاتی گہرے کھڈوں کے اندر باہر نکلتی چٹانوں، گھنی جھاڑیوں اور گھنے جنگلوں کے درمیان سے گزرتی تھی جہاں ہر قدم پر بھوکے آدم خور کے ہاتھوں ہلاک ہونے کا خدشہ تھا۔ نہایت احتیاط سے چلنا پڑتا تھا اور رفتار لامحالہ آہستہ ہو جاتی ہے۔ ابھی کئی میل چلنا باقی تھا، لیکن ڈھلتے ہوئے سورج کی جانب سے مجھے اس بات کی تنبیہ مل رہی تھی کہ آگے سفر جاری رکھنا نہایت خطرناک ہوگا۔ اگر کوئی اور جگہ ہوتی تو تاروں بھرے آسمان کے نیچے خشک پتوں کے بستر پر لیٹ کر غافل ہو جانا، سو جانا یقینی بات تھی، لیکن یہاں زمین پر سونا ایک بھیانک قسم کی موت کو دعوت دینا تھا۔ کسی مناسب درخت کو تلاش کر کے اس کے اوپر سونے یا آرام کرنے کی برسوں کی عادت نے میرے لیے یہ مسئلہ آسان کر دیا تھا۔ اس مرتبہ میں نے ایک شاہبلوت کا درخت اپنے آرام کے لیے پسند کیا اور اپنی رائفل کو اس کی شاخ پر باندھ کر سو گیا۔ چند گھنٹوں کے بعد درخت کے نیچے متعدد جانوروں کی سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔
پھر یہ آواز آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس کے بعد پنجوں سے درخت کی چھال اتارنے کی آواز سنائی دی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ریچھ کرپھال کے درختوں پر چڑھ رہے تھے۔ ہمارے پہاڑوں پر 6000 فٹ کی بلندی پر یہ درخت پائے جاتے ہیں، جن کی اونچائی 40 فٹ تک ہوتی ہے، اور ان پر نہایت لذیذ اور میٹھے بیر کی طرح کے پھل ہوتے ہیں، جن کو انسان اتنی ہی شوق سے کھاتے ہیں جتنا ریچھ۔ ان درختوں کو آتے وقت میں نے دیکھ لیا تھا۔ کھاتے وقت ریچھ بہت جھگڑتے ہیں، اور جب تک کرپھال کے پھل پیٹ بھر کر کھانے کے بعد چلے نہیں گئے، میرا سونا دوبر کر دیا۔ جس وقت میں گاؤں پہنچا، طلوع آفتاب ہوئے چند گھنٹے گزر چکے تھے۔ گاؤں کیا تھا، 5 ایکڑ جنگل صاف کیے ہوئے رقبے میں صرف 2 جھونپڑیاں تھیں اور ایک مویشیوں کا باڑہ۔ سیمے ہوئے کنبے کے چند افراد مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے، اور جھونپڑیوں سے چند قدم کے فاصلے پر گندم کا وہ کھیت دکھایا جہاں 3 عورتیں فصل کاٹنے میں مصروف تھیں، اور شیر ان کو گھات میں پیٹ کے بل حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ جس شخص نے شیر کو سب سے پہلے دیکھ کر لوگوں کو چوکنا کرنے کے لیے شور مچایا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ شیر جنگل میں واپس چلا گیا۔ وہاں ایک اور شیر اس کے ساتھ شامل ہو گیا، اور دونوں پہاڑ کے نیچے اتر کر کھڈ میں چلے گئے۔ دونوں جھونپڑیوں میں رہنے والے تمام افراد رات بھر جاگتے رہے، کیونکہ شیر تھوڑے تھوڑے وقفے سے گرجتے رہے، اور میرے وہاں پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بولنا بند کیا تھا۔ اس بیان سے میری پہلی اطلاع کی تصدیق ہو گئی کہ شیر کے ساتھ اس کا جوان بچہ بھی تھا۔ ہمارے دیہات کے باشندے بہت متواضع ہوتے ہیں۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ رات میں نے جنگل میں بسر کی تھی اور میرا قیام ڈلکانیا میں ہوگا، تو صدقے دل سے ان لوگوں نے میرے لیے کھانا تیار کرنے کی پیشکش کی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ کنبہ غریب تھا اور میری وجہ سے ان کو زیر بار ہونا پڑتا، اس لیے میں نے ان سے چائے پینے کی خواہش ظاہر کی، لیکن چونکہ گاؤں میں چائے نہیں تھی، اس لیے وہ میرے لیے تازہ دودھ لے کر آئے، جس میں زیادہ گڑ ہونے کی وجہ سے بہت میٹھا ہو گیا تھا، لیکن اگر کوئی شخص اس کا عادی ہو تو پھر ناگوار معلوم نہیں ہوتا۔ اپنی میزبانوں کی خواہش پر جب تک وہ فصل کاٹتے رہے، میں ان کی حفاظت کے لیے پہرا دیتا رہا۔ کام مکمل ہونے پر نصف النہار کے قریب ان تمام لوگوں نے دعاؤں کے ساتھ مجھے وادی کے اس علاقے سے رخصت کیا، اور میں وادی کے اس حصے میں اترا جہاں شیروں کو بولتے سنا گیا تھا۔ یہ وادی 3 دریاؤں لوڈیا، نندہور اور مشرقی گوالا کے سنگم سے شروع ہو کر 32 میل تک گھنے جنگلات کے درمیان جنوب سے مغرب کی طرف جاتی ہے۔ نشانات سے کھوج لگانا ناممکن تھا۔ صرف ایک ہی ذریعہ تھا کہ یا تو میں کسی طرح ان کو اپنی طرف متوجہ کروں، یا اخوان صحرا کی آوازوں سے شیروں کی نقل و حرکت کا اندازہ لگاؤں۔ ان لوگوں کے لیے جو آدم خور شیروں کو پیدل شکار کرنے کی طرف مائل ہوں، یہ بات کارآمد ہوگی کہ تمام پرندے، جنگلی جانور یا مختلف سمت سے چلنے والی ہوائیں شیر کے شکار میں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ان جنگلی جانوروں کے نام بتانے کا، جن کی بولیوں پر شکار کھیلنے والوں کی فہم میں اضافہ اور حفاظت کا دار و مدار ہوتا ہے، یہ موقع مناسب نہیں، اس لیے ایک ایسے علاقے میں جہاں پہاڑ کے اوپر چڑھنے اور اترنے میں ہزاروں فٹ کا فرق پڑ جاتا ہو، اس نوع کے چرند اور پرندوں کے اقسام میں بھی اسی نسبت سے تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ شیر انسانوں کی قوت شامہ سے ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے جب شیر آدم خور بن جاتا ہے تو اس کا برتاؤ انسانوں کے ساتھ قطعی ایسا ہوتا ہے جیسا حیوانوں کے ساتھ، یعنی اگر کسی پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو ہوا کی مخالف سمت سے کرتا ہے، اور اگر اپنے شکار کے انتظار میں بیٹھتا ہے تو ہوا کے رخ پر۔ شیر اپنے ہلاک کیے ہوئے شکار پر، چاہے اس نے چھپ کر مارا ہو یا اترا کر، حملہ ہمیشہ پشت کی طرف سے کرتا ہے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آدم خور اسی نوع میں موجود ہے، بغیر ہوا کے رخ کا پوری طرح فائدہ اٹھائے گھنے جنگل میں داخل ہونا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ شام تک میں وادی کے اوپری سرے تک پہنچ گیا تھا، لیکن راستے میں نہ تو مجھے شیر دکھائی دیا اور نہ چڑیوں اور جنگلی جانوروں کی طرف سے ان کی موجودگی کی علامت کا اظہار ہوا۔ وادی کے شمال میں کافی اونچائی پر آباد حصے پر صرف ایک مویشیوں کا باڑہ دکھائی دیا۔ دوسری رات جنگل میں بسر کرنے کے لیے مجھے اور بھی زیادہ احتیاط سے کام لینا پڑا اور ایک مناسب درخت منتخب کر کے اس پر تمام رات آرام سے سوتا رہا۔ اندھیرا ہونے کے تھوڑی دیر بعد شیروں کے گرجنے کی آواز سنائی دی۔
اس کے چند منٹ بعد 2 مرتبہ بندوق چلنے کی آواز آئی جو چند سیکنڈ پہاڑوں سے ٹکرا کر گونجتی رہی۔ بعد ازاں باڑے کے گوالے کافی دیر تک شور مچاتے رہے اور بکھیا رات خاموشی چھائی رہی۔ اگلے دن دوپہر تک میں نے وادی کا چپا چپا چھان لیا تھا اور سبز گھاس کے ڈھلواں حصے پر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ڈھلکانیاں کی طرف جا رہا تھا کہ مویشیوں کے باڑے کی طرف سے ایک لمبی کوائی کی آواز سنائی دی، کو کی آواز۔ یہ آواز کئی مرتبہ دہرائی گئی۔ اس کا جواب میں نے بھی اسی آواز میں دیا اور ایک شخص کو پہاڑ کے اوپر ایک چھجا نما چٹان پر آتے دیکھا۔ اس نمایاں مقام سے اس نے الفاظ کو لمبا کھینچ کر مجھ سے دریافت کیا کہ آیا میں وہی صاحب ہوں جو آدم خور شیر مارنے نینی تال سے آئے ہیں؟ میرے جواب دینے پر کہ ہاں میں وہی ہوں، اس نے بتایا کہ نصف النہار کے وقت کھڈ کے اندر سے اس کے مویشی اوپر کی طرف بے تحاشا بھاگتے آئے تھے۔ جب اس نے گنا تو ایک سفید گائے کم تھی۔ اس نے اپنا شبہ ظاہر کیا کہ اس گائے کو انہی شیروں نے ہلاک کیا تھا جن کی اس نے گزشتہ رات آواز سنی تھی، اور جہاں میں کھڑا تھا وہاں سے وہ جگہ میرے بائیں جانب آدھے میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ اطلاع فراہم کرنے پر میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کھڈ کو تلاش کرنے روانہ ہوا۔ کھڈ کے کنارے کنارے تھوڑی دور چلا تھا کہ وہ پگڈنڈی دکھائی دی جس پر مویشی بھاگتے ہوئے باڑے کی طرف گئے تھے۔ ان نشانات کی مخالف سمت چل کر اس مقام کا پتہ چلانا آسان ہو گیا جہاں گائے ہلاک کی گئی تھی۔ گائے ہلاک کرنے کے بعد شیر اس کو کھینچ کر پہاڑ کے دامن والے کھڈ میں لے گئے۔ ان نشانات پر چلتے رہنا مناسب نہیں تھا، چنانچہ وادی کے اندر داخل ہو کر لمبا طواف کیا اور اس مقام پر پہنچا جہاں مجھے کھڈ کے دوسری طرف ہلاک شدہ گائے دکھائی دینے کی امید تھی۔ کھڈ کا اس طرف والا حصہ سامنے کے مقابلے میں کم ڈھلوان تھا۔ جہاں گائے کو کھینچ کر لے جایا گیا تھا اور کافی ڈنٹھل ہونے کی وجہ سے چھپ کر بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ تھی، میں نے کمر برابر ڈنٹھلوں کے اندر ایک ایک قدم نہایت احتیاط سے اٹھا کر اور اتنی خاموشی سے چلنا شروع کیا جیسے سایہ۔ جب میں کھڈ کی زمین سے صرف 30 گز دور رہ گیا تو اپنے سامنے مجھے ایک حرکت محسوس ہوئی۔ سخت جھٹکے کے ساتھ ایک سفید ٹانگ اوپر اٹھتی دکھائی دی اور دوسرے لمحے شیروں کے گرجنے کی آواز سنائی دی۔ شیر اپنا شکار کھانے میں مصروف تھے اور غالباً ان کے درمیان کسی بات پر اختلاف رائے ہو گیا تھا۔ کئی منٹ تک میں بالکل ساکت کھڑا رہا۔ شیر گائے کی ٹانگ کو بھنبوڑتے رہے لیکن ہرانے کی آواز سنائی نہیں دی۔ اب اور زیادہ قریب جانا مناسب نہیں تھا، اس لیے کہ اگر شیروں کی نظر سے بچ کر میں نے بقیہ 30 گز کا فاصلہ طے کر بھی لیا تو ان میں سے کسی ایک شیر کو مارنے میں کامیاب ہوں گا، لیکن دوسرا شیر لازماً مجھ پر حملہ کر دے گا، اور جس زمین پر میں کھڑا تھا میری اپنی مدافعت کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ میرے بائیں طرف سامنے اور شیروں سے بھی قریب قریب اتنی فاصلے پر 10 یا 15 فٹ اونچی ایک ابھری ہوئی چٹان تھی۔ اگر شیروں کی نظر پڑے بغیر میں وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو شاید ان پر نشانہ لینا آسان ہو۔ گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل گھسیٹتا اور اپنی رائفل کو آگے کھسکا کر پتھریلی زمین پر رینگتا ہوا چٹان کے محفوظ حصے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ چند منٹ سانس لے کر اور اس بات کا اطمینان کرتے ہوئے کہ رائفل بھری ہے اور چلانے کے لیے تیار ہے، چٹان کے اوپر چڑھا، اور جب آہستہ آہستہ سر اٹھا کر اپنی آنکھیں چٹان کی سطح کے متوازی لایا تو دونوں شیر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک شیر تو گائے کا پچھلا حصہ کھانے میں مصروف تھا اور دوسرا اس کے برابر لیٹا اپنے پنجے چاٹ رہا تھا۔ دونوں شیر دیکھنے میں ایک ہی قامت کے تھے، لیکن جو شیر اپنے پنجے چاٹ رہا تھا اس کا رنگ کافی ہلکا تھا۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد کہ عمر کے تقاضے کی وجہ سے اس کا رنگ ہلکا پڑ گیا اور وہی آدم خور بھی ہے، میں نے نہایت احتیاط سے اس پر نشانہ لے کر فائر کیا۔ گولی لگنے پر شیرنی پہلے تو اوپر اچھلی اور پیٹھ کے بل گری اور شیر چھلانگے مارتا کھڈ میں غائب ہو گیا۔ دوسرا فائر کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جس شیر کو گولی لگی تھی گرنے کے بعد ہلا تک نہیں۔ پتھر پھینک کر یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ وہ مر چکا ہے، اس کے قریب پہنچ کر سخت نا امیدی کا سامنا کرنا پڑا کہ بجائے آدم خور شیرنی مارنے کے میں نے اس کا جوان بچہ مار دیا تھا۔ اس غلطی کا خمیازہ مجھے اگلے 12 مہینے بھگتنا پڑا۔ اس دوران ضلع کے 15 مزید اشخاص کی جانیں ضائع ہو گئیں اور میں خود بھی مرتے مرتے بچا۔
اس خیال سے میری مایوسی میں کمی ہوئی کہ اس جوان شیرنی نے گو خود کبھی کسی انسان کو ہلاک نہیں کیا تھا، لیکن اپنی ماں کی مدد ضرور کرتی تھی۔ میرا یہ شبہ بعد میں صحیح ثابت ہوا۔ بہرحال چونکہ اس کی پرورش انسانی گوشت پر ہوئی تھی، اس لیے اس کا شمار مستقبل کے آدم خور شیروں میں کیا جا سکتا تھا۔ کسی کھلے میدان میں دوسروں کی مدد اور ضروری اوزاروں کے ساتھ شیر کی کھال اتارنا آسان کام ہے، لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی کیونکہ میں تنہا تھا، ہر طرف گھنی جھاڑیاں تھیں اور میرے پاس صرف ایک چھوٹا چاقو تھا۔ حالانکہ اس بات کا امکان کم تھا کہ آدم خور حملہ کرے گا، کیونکہ عموماً شیر اس سے زیادہ شکار نہیں کرتے جتنی ان کو خواہش ہوتی ہے، لیکن میرے دل میں کھٹکا تھا کہ شیرنی واپس آ گئی تھی اور میری تمام حرکات کو بغور دیکھ رہی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور اس دشوار کام کو پورا کرنا مشکل تھا، چنانچہ میں نے طے کیا کہ جہاں میں اس وقت ہوں اسی جگہ ایک رات اور بسر کروں۔ شیرنی کافی ضعیف ہو چکی تھی اور ایسے ضلع میں اس کی زندگی کا بیشتر حصہ گزرا تھا جہاں باشندوں کے پاس اتنا اسلحہ تھا جتنا وہ اس کا استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ان کے ذرائع اور وسائل سے وہ بخوبی واقف تھی۔ رات بسر کرنے کے لیے کسی مناسب درخت کا چناؤ کرنا مشکل تھا، اور جس درخت پر میں نے تمام رات گزاری اس سے زیادہ تکلیف دہ 12 گھنٹے ساری زندگی نہیں گزارے تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے شیرنی کے گرجنے کی آواز تمام رات آتی رہی۔ جوں جوں رات ڈھلتی گئی اس کے بولنے کی آواز مدھم پڑتی گئی اور پو پھٹنے پر پہاڑ کے عقب میں غائب ہو گئی۔ اندازہ کیجئے کہ دشت نوردی میں بغیر سوئے اور کھائے 64 گھنٹے گزر چکے تھے۔ رات کے وقت 1 گھنٹہ بارش ہونے کی وجہ سے میرے کپڑے جسم سے چپک گئے تھے۔ تمام رات ایک ہی پہلو بیٹھنے کی وجہ سے بدن اکڑ گیا تھا۔ پٹھوں میں اینٹھن اور بھوک اور پیاس کی شدت نے نڈھال کر دیا تھا۔ چنانچہ جب ہر چیز صاف دکھائی دینے لگی میں درخت سے نیچے اترا، شیرنی کی کھال اتاری اور اس کو اپنے کوٹ میں لپیٹ کر ڈلکانیاں روانہ ہو گیا۔ میں نے کبھی کسی شیر کی گیلی کھال کا وزن نہیں لیا تھا، لیکن جو کھال ماں، سر اور پنجوں کے اس دن 15 میل لے کر چلا، شروع میں تو وہ 20 سیر وزنی معلوم ہوئی، لیکن میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ سفر کے اختتام تک اس کا وزن 2.5 من معلوم ہو رہا تھا۔ سلیٹی رنگ کے پتھر کی بنی ہوئی ایک احاطے کی دیوار کے اندر، جو 1 درجن مکانوں کے باشندوں کی مشترکہ پنچایت گاہ تھی، میرے آدمی کم از کم 100 دیہاتیوں کے ساتھ بیٹھے جلسہ کر رہے تھے۔ مکانوں کے درمیان 1 گز چوڑی گلی میں آتے ہوئے کسی دیہاتی کی نظر مجھ پر نہیں پڑی، لیکن خون اور کیچڑ میں لت پت نڈھال حالت میں احاطے میں جس گرم جوشی سے میرا استقبال کیا گیا، اس کی یاد تا حیات میرے ذہن میں تازہ رہے گی۔ گاؤں سے 40 گز دور ایک کھیت جس میں ڈنٹھل تھے، میرا 40 پاؤنڈ وزنی خیمہ نصب کیا جا چکا تھا اور اس میں داخل ہوتی میرے سوٹ کیس اور گاؤں سے فراہم کیے ہوئے تختوں کی مدد سے بنائی ہوئی ایک عارضی میز پر چائے لا کر رکھی گئی۔ بعد میں دیہاتیوں نے بتایا کہ میرے ملازمین نے جو برسوں سے میرے ساتھ تھے، اس خیال کو رد کرتے ہوئے کہ میں شیر کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا تھا، چائے کی کیتلی میں آگ پر ابلتا ہوا پانی میری واپسی کے انتظار میں دن اور رات تیار رکھا تھا۔ علاوہ اس کے ڈھلکانیاں اور اس کے قرب و جوار کے مکھیاؤں کو سختی سے منع کیا تھا کہ میرے اتنے عرصے لاپتہ ہونے کی کوئی اطلاع نینی تال یا الموڑا نہ بھیجی جائے۔ ضرورت کے وقت گرم پانی سے غسل کرنا چاہیے، وہ کھلے میدان ہی میں کیوں نہ ہو، اور بغیر اس کا لحاظ کیے کہ کون دیکھ رہا ہے یا کون نہیں دیکھ رہا۔ یہ ناگزیر تھا، اس لیے کہ میں بے حد تھکا ہوا تھا۔ اس کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور سونے ہی والا تھا کہ سخت طوفان کی آمد سے پہلے بادل گرجنا اور بجلی کھوندنا شروع ہوئی۔ خیمے نصب کرنے والے کھونٹے جو عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، میدانوں کی کچی مٹی اور تند ہوا کے جھونکوں کے لیے ناکافی ہوتے ہیں، اس لیے میرے ملازمین نے فوراً بڑے اور مضبوط کھونٹے فراہم کیے اور خیمے کے رسوں کو ان سے باندھا۔ طوفان 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس خیمے نے جب سے میں نے اس کو خریدا تھا اتنا شدید طوفان برداشت نہیں کیا تھا۔ ہوا کے جھونکوں سے کئی رسیاں ٹوٹ گئی تھیں اور خیمے کی بیرونی پرت کئی جگہ سے پھٹ گئی تھی۔ سامان بھیگ گیا تھا اور خیمے کے اندر کئی انچ اونچا دریا بہہ رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے میرے پلنگ کا اوپری حصہ بھیگنے سے محفوظ رہا۔ 10 بجے جب بارش تھمی تو میرے آدمی گاؤں والوں کے فراہم کردہ ایک مکان کے اندر دروازے بند کر کے لیٹ گئے اور میں اپنی رائفل کو اپنے برابر لٹا کر 12 گھنٹے متواتر سوتا رہا۔
دوسرا دن کپڑے سکھانے اور شیر کی کھال صاف کرنے اور کھونٹوں کی مدد سے اس کی شکن نکالنے میں گزرا۔ جس دوران میں ان کاموں میں مصروف تھا، گاؤں والوں نے اس دن اپنے معمول کے کاموں سے چھٹی منائی اور میرے گرد بیٹھ کر شیر کے مارے جانے کی داستان سنتے رہے اور اپنے حالات بیان کرتے رہے۔ ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے 1 یا 2 رشتہ دار شیرنی نے ہلاک نہ کیے ہوں، اور کافی لوگ ایسے تھے جن کو شیرنی نے زخمی کیا تھا اور خوش قسمتی سے وہ بچ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم پر پنجوں کے نشانات دکھائے جو مرنے کے بعد قبر تک ان کے ساتھ جائیں گے۔ میرے اصلی آدم خور شیر کے نہ مارے جانے کا اظہار افسوس کرنے پر ان کا کوئی خاص رد عمل نہیں تھا۔ یہ صحیح ہے کہ پہلے صرف ایک آدم خور تھا، لیکن گزشتہ چند مہینوں سے جو لوگ جنگلوں میں شیر کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کے جسم کے بچے ہوئے حصوں کو لانے گئے تھے، ان کو ہر جگہ 2 شیر دکھائی دیے تھے، اور 1 اشرہ پہلے ایک ہی جگہ میاں اور بیوی ایک ساتھ ہلاک ہوئے تھے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ دونوں شیر مستند آدم خور تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور یہ دلچسپ کہانیاں سنتے رہیں اور دوسروں کے ساتھ اس کا لنک شیئر کرتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔